Hello, dear students. My name is Shahid Gul, and I am going to teach you ethics. Now, ethics is basically a branch of philosophy. Before we start discussing ethics, we must know something about the discipline of philosophy. One of the way of knowing anything, any concept, any discipline is knowing it through its etymology. Now, etymology means where the word comes from. It is the study of the origin of the word. The etymology of the word philosophy is, it is a combination of two Greek words. One is philin and the other is Sophia. So, in Greek language, philosophy is love for wisdom, because philin mean love or friendship and Sophia mean wisdom. So we can say that philosophy search for, philosophy pursuit for, or philosophy love for wisdom. As you know that love is a sentiment, and this is a sort of sentiment where one has a commitment, one has a concern to pursue something. So when we say that philosophy means love for wisdom, it means that we are concerned with wisdom. We must pursue wisdom in our all facets of life. اب فلسفی کی ایک ڈیفینیشن کو ہم دیکھتے ہیں. اب اس ڈیفینیشن میں ہم پہ یہ چیز عیاں ہوگی کہ وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. فلسفی begins with, now this is an enterprise that begins with wonder and marvels of the world, and it tried to pursue a rational investigation of those mysteries, those marvels which were unknown and which are still unknown to the human beings. And it tries to seek the wisdom and truth through that rational investigation. And the result of this rational investigation is that it leads one, the person who tries to unfold or discover the marvels and the mysteries of the world, the result of that investigation always leads someone to an intellectual and moral integral life. سوکریٹس نے ایک بات کہی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ ایک ان ایگزامنڈ لائف جو ہے اٹس ناٹ ورتھ لیونگ. سو اف وی بلیو دیٹ این ان ایگزامنڈ لائف از ناٹ ورتھ لیونگ, then there is a significance in this statement of Socrates, because if I believe that an unexamined life is not worth living, I also believe that this unexamined life must not be lived. So it is with the help of the philosophy we can examine our life, and life is the totality of all activities what we do, where what we do in society, what we do in our business, whatever activities we believe in, that is our life. Now, we have to examine the every facet of our life. We have to get a clear understanding, the clear conception of reality, the comprehensive conception of reality. We must be critical about those things which are unexamined. So when we go through a critical analysis of something, we got something examined. It becomes clear to us. Now, I will talk about different disciplines of philosophy. As I told earlier, that ethics is one of the branch of philosophy, or you can say one of the major area of philosophy. Philosophy
is a discipline that is concerned with three big questions. The first question is how one should live. Now, this is a question which is related to the ethics, because ethics is totally about humans living. What is good living and what is bad living? The other question of philosophy is what counts as a genuine knowledge? When we talk about knowing something, we talk about different sources of knowledge, and we try to locate the genuine source of knowledge. How can I know this world around me? And that discipline of philosophy is called epistemology. And this is from the episteme, which means to know something. The other question is, the other big question of philosophy is, what sort of things and what are their essential nature? So when we try to know the essential natures means things as they appear, they are not real as they appear. So if we want to know the reality behind that appearance, it means that we are trying to know the metaphysics or reality of that thing. So keeping in mind all these questions, we come to the three major areas of philosophy. Number one is ethics, which is the study of morality, what is right and what is wrong in human activity, in human behavior. That is the discipline. جہاں تک epistemology کا تعلق ہے تو اس میں ہم اسٹڈی آف نالج کرتے ہیں. ہم کس ذریعہ علم کو جینون قرار دے سکتے ہیں. اینڈ دا تھرڈ کہ کسی چیز کی ریالٹی کیا ہے, نیچر آف ریالٹی کیا ہے. نا ان تین ڈسپلنس میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو تین ایشوز نظر آئیں گے. پہلا ایشو وچ از ریلیٹڈ ود دی epistemology از نالج. دوسرا ایشو جو ہے اس کا تعلق نیچر آف ریالٹی کے ساتھ ہے, اسینشیل نیچر آف ریالٹی کے ساتھ ہے. تو اس میں جو بیسک ایشو یہی ہے کہ ایک چیز کی ریالٹی کیا ہوتی ہے, وچ از ریلیٹڈ ود دی میٹا فزکس. اور تیسرا جو میجر ایریا فلاسفی کا ابھی ہم نے بات کی تھی جس کے بارے میں, اس کو جو انسان کے بیہیویئر سے, اس کے کانڈکٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اس میں جو میجر ایشو ہے دیٹ از ہیومن ایکشن. بیکاز ہمارا جتنا بھی بیہیویئر یا کانڈکٹ ہے یہ ہمارا ایک ہیومن ایکشن ہے. لیکن ایک چیز ہمیں یہاں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو نالج ہے, یہ جو ریالٹی ہے, یہ جو ایکشن ہے, یہ ایک دوسرے سے ڈسپلنس کے اعتبار سے الگ ہیں, لیکن ان کا آپس میں ایک تعلق بھی قائم کیا جا سکتا ہے اور یقینی طور پہ یہ تعلق بنتا ہے. فار ایگزامپل, کسی چیز کے بارے میں میرا علم جو ہے وہ ایک ایسے سورس کے اوپر مبنی ہے. میں اس کی ایک ایگزامپل دوں گا کہ ہمارے ہاں ایک چاند کا ایک تصور ہے جو کہ جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری شاعری کے اندر بھی اس کا ذکر سنا ہوگا. ہم چاند کو ایک بڑی خوبصورت چیز کے طور پہ لیتے ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کا نام اس کی نسبت سے رکھا ہوا ہے. بڑے پیار سے اپنے بچوں کو مون کہتے ہیں, چاند کہتے ہیں. اب چاند کے بارے میں ہماری یہ جو پرسپشن ہے, ہمارا یہ جو نالج ہے, یہ ایک طرح کی امیجینیٹو پرسپشن ہے ہماری چاند کے بارے میں. لیکن چاند ہی کے بارے میں اگر آپ کسی اسٹرانومر سے پوچھیں تو اس کا تو بالکل ایک ڈفرینٹ آئیڈیا ہوگا. وہ تو چاند پہ جب انسان گیا ہے تو اس نے بتایا کہ یہاں پہ تو کوئی چیز زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے, یہ ایک بڑی ویران سی اس قسم کی جگہ ہے کہ جہاں پہ زندگی کے بھی کوئی آثار نہیں پائے جاتے. اب چاند کے بارے میں ہمارے پاس دو مختلف ذرائع علم ہیں. ایک وہ ذریعہ علم جس کو ہم نے امیجینیشن کہا, اس کی بنیاد پہ ہم نے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا, شعراء نے بھی اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا. اور دوسری طرف جو ایک سائنٹسٹ کا نقطہ نظر ہے جو بیس کرتا ہے امپیریکل انویسٹیگیشن کے اوپر,
جو سائنٹیفک انویسٹیگیشن کے اوپر بیس کرتا ہے، اس کا جو اس کے نظریے کے مطابق چاند کی حقیقت کچھ اور ہے. تو اب دو مختلف جو ایپسٹیمالوجیز ہیں انہوں نے چاند کی ریالٹی کو ڈفرینٹ کر دیا ہے. اب اس ڈفرینس کی وجہ سے جو ہیومن ایکشن ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو پوئٹک کنسیپشن آف مون ہے، دیٹ از کوائٹ ڈفرینٹ فرام دا سائنٹیفک کنسیپشن آف دا مون. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو دونوں مختلف اصحاب ہیں، ایک شاعر ہے اور ایک سائنٹسٹ ہے، اب ان دونوں کا چونکہ سورس آف نالج ڈفرینٹ ہے، اس لیے ان دونوں کے نزدیک جو چاند کی ایک حقیقت یا ریالٹی بنتی ہے اس میں بھی ڈفرینس ہوگا. اور اسی ڈفرینس کی بنا پہ ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے، ان کا آپ کہیں کہ ایکشن ٹورڈس مون جو ہے، اس کے اندر آپ کو اختلاف نظر آئے گا. ایک سائنٹسٹ اپنی امپیریکل انویسٹیگیشن کی وجہ سے چونکہ چاند کی ریالٹی کے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھتا ہے یا اس طرح سے اس کو کنسیو کرتا ہے کہ یہ تو ایک لائف لیس چیز ہے، لہٰذا اس کے نزدیک اس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو ایک شاعر کے ہاں ہوگی کہ جس نے اپنی شاعری کے اندر، اپنی پوئٹری کے اندر اپنے کسی محبوب کے لیے، کسی پیارے کے لیے چاند کا لفظ استعمال کیا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ when the epistemology or source of knowledge about something changes, our reaction towards that thing also changes. اب ہم آتے ہیں ایتھکس کی طرف. ہم آرڈنری لینگویج کے اندر دو الفاظ استعمال کرتے ہیں اور بڑے کامن آلٹرنیٹو کے طور پہ ان کو یوز کرتے ہیں. We talk about ethics and we talk about morality. So if we look into the ordinary language, you may find it as a substitutive or alternative word. Basically, these two words have their different origin. Ethics, according to its origin or etymology, it's a Greek word. And it means the character, the individual character of a person. Whereas morality comes from the Latin word moralis, and it means customs or manners of doing something or relationship between human beings. اگرچہ ہم عام زبان میں اس کے اندر کوئی جو روزمرہ کی ہماری زبان ہے اس میں کوئی ہم فرق نہیں کرتے. فار ایگزامپل، اگر ہم نے کسی چیز کو ان ایتھیکل کہنا ہے تو ہم اس کو امورل بھی کہہ دیتے ہیں، یا کسی چیز کو ہم، کسی ہیومن ایکٹیویٹی کو ہم اگر مورل کہتے ہیں تو اسے ایتھیکل بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن فلاسفی میں اس کو تھوڑا سا ہم ایک ٹیکنیکل ڈفرینس کے لحاظ سے اس کو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان فلاسفی the term ethics is also used to refer a specific area of study, جس کو ہم area of morality کہتے ہیں, which concentrate on human conduct and human activities. So, although there's no big difference, you can use ethics or morality. Now, when I say ethics is a study that makes a distinction between what is good and what is bad in human action, تو good and bad جو ہیں یہ کریکٹرسٹکس ہیں. ہم کسی چیز کو گڈ کیوں کہتے ہیں, کسی چیز کو بیڈ کیوں کہتے ہیں. فار ایگزامپل, اب یہ میرے سامنے ایک کتاب پڑھی ہے, میں اس کتاب کو کتاب کیوں کہتا ہوں؟ آبویسلی اس چیز کو جسے کہ میں کتاب کہہ رہا ہوں یقیناً کچھ ایسے کریکٹرسٹکس ہوں گے جن کی بنا پہ میں اس کو کتاب کہہ رہا ہوں, ورنہ میں اسے ٹیبل بھی کہہ سکتا ہوں, ورنہ میں اس کو چیئر بھی کہہ سکتا ہوں. تو جب ہم کسی چیز کو کسی ورڈ کے ساتھ, کسی نیم کے ساتھ پکارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز میں ایسے ضرور کچھ کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے کہ جن کی بنا پہ اس چیز کو کسی خاص نام سے پکارا جائے. اب ہیومن ایکشنز ہیں, اگر میں کہتا ہوں کہ ایکس از اے گڈ ہیومن ایکشن, تو بھائی یہ ایکس جو ایک ہیومن ایکشن ہے یہ گڈ کیوں ہے؟ Obviously there are certain characteristics
جو کسی چیز کے ساتھ ہمیشہ منسلک ہوتے ہیں اور انہی کریکٹرسٹکس کی بنا پہ ہم کسی چیز کو وہی چیز قرار دیتے ہیں. جب ہم گڈ ایکشنز کی بات کرتے ہیں، بیڈ ایکشنز کی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ بھی کوئی گڈ ایکشن ہوتا ہے تو آپ کو اس کے اندر ایک کریکٹر جو بالکل واضح طور پہ نظر آئے گا، وہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس کام کے کرنے سے جو کہ اچھا کام ہو، جو گڈ ایکشن ہو، ایک خوشی، ایک مسرت، ایک طمانت، ایک پلیئر کا یا ایک ہیپینس کا احساس ہوتا ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیپینس ایک ایسا یا پلیئر ایک ایسا کریکٹر ہے جو کہ ہمیشہ ایک گڈ ایکشن کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. جب آپ کوئی بھی مورل ایکشن کریں، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ کسی نابینا شخص کو اگر آپ سڑک پار کروا دیتے ہیں، کسی مریض کو اگر آپ ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں، اگر آپ کسی کی زندگی بچا لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کو کرنے سے یقیناً آپ کو خوشی ہوگی، آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوگا. ہاں، اگر ہم اس قابل ہوں کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں اور نہ کریں، اگر ہم کسی کو ایکسیڈنٹ کی حالت میں دیکھیں، سڑک پہ پڑا ہوا اور اس کو چھوڑ کے چلے جائیں، تو ہمیں ایک تکلیف کا، ایک پین کا احساس ضرور ہوتا ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ون آف دی کریکٹرسٹکس آف اینی ایکٹیویٹی وچ کین بی کالڈ گڈ از اے فیلنگ آف ہیپینس اور پلیئر. دوسرا کریکٹرسٹکس جو آپ کو کسی گڈ ایکٹیویٹی کے اندر نظر آئے گا، وہ ہے اس ایکٹیویٹی کا پرفیکشن کے ساتھ ہونا اور اس کے اندر ایک ایکسیلنٹ کا ایلیمنٹ پایا جانا. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام اعمال جن کے اندر آپ کو پرفیکشن نظر آئے گی، آپ کو ایکسلنس نظر آئے گا، وہ اچھے اعمال، وہ گڈ ایکٹیویٹیز کہلائیں گی. دیکھیں، کہتے ہیں کہ سچ کبھی آدھا سچ نہیں ہوتا، سچ ہمیشہ پورا سچ ہوا کرتا ہے. اگر آپ نے کسی شخص کو کسی نابینا شخص کو سڑک پار کروانی ہے تو اس کو پورا فاصلہ طے کروانا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ آدھی نیکی کریں کہ آدھے راستے تک اس کو چھوڑ کے واپس چلے آ جائیں. تو یہ ایک پرفیکشن. پھر اس طرح سے آپ دیکھیں نا کہ جب آپ کوئی کسی پیس آف آرٹ کو دیکھتے ہیں یا کسی میوزک کو سنتے ہیں، اگر وہ پیس آف آرٹ جو ہے یا وہ جو میوزک ہے اس کے اندر ایکسیلنس کا یا پرفیکشن کا ایلیمنٹ موجود نہ ہو تو آپ کی نظر کو نہیں بھائے گا. آپ اسے ایک اچھا میوزک قرار نہیں دیں گے، آپ اسے ایک اچھا پیس آف آرٹ جو ہے وہ قرار نہیں دیں گے. یہ انسان کی ایک فطرت کے اندر چیزیں یہ موجود ہے، اس کی سرشت میں، اس کی نیچر کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ ہمیشہ ایسی چیزیں جو کہ پرفیکشن کے ساتھ کی جاتی ہیں، جن کے اندر ایک ایکسیلنس کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، وہ ہمیشہ اس کو ایڈمائر کرتا ہے. ایک اور کریکٹرسٹکس جو آپ کو ہمیشہ گڈ ایکٹیویٹی کے ساتھ نظر آئے گا، وہ ہے ہارمنی اینڈ کریٹیوٹی. اگر ہمارا کوئی عمل اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ ایک ایسی صورتحال پیدا کر سکے کہ جس سے انسان جو ہیں وہ یکجا ہو جائیں، ایک ہارمنی انسانوں کے اندر پیدا ہو جائے، ایک ہارمونیس انٹیگریشن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے، سوسائٹی کے اندر امن برپا کر دیا جائے، ہم ہمیشہ اس ایکشن کو رائٹ ایکشن کہتے ہیں. اور وہ اعمال جو انسانوں کے بیچ میں ڈس ہارمنی پیدا کرتے ہیں، جو انسانوں کے بیچ میں انارکی پیدا کرتے ہیں، انسانوں کے بیچ میں جو غیر ہم آہنگی یا اختلافات کا باعث بنتے ہیں، ہم ان ایکشنز کو ہمیشہ رانگ ایکشن کہا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے یہاں پہ بات کی ہے کہ جو بھی اچھا عمل ہوگا اس کے ساتھ ایک ہیپینس یا پلیئر
آپ کو نظر آئے گا، اس میں ایک پرفیکشن کا یا ایکسیلنٹ کا ایلیمنٹ نظر آئے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک ہارمنی اینڈ کریٹیوٹی بھی نظر آئے گی۔ اب ایتھکس کے بارے میں جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو ایز اے اسٹڈی کس طرح سے ڈیفائن کرنا ہے۔ تو اس کی ایک جو ایک اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ ایتھکس از دا اسٹڈی آف مورل اور ایتھیکل ویلیوز اینڈ کسٹم آف اے پرسن اور اے گروپ. It also covers the analysis and employment of concepts such as right and wrong, good and evil, and responsibility. If you look into this definition, a standard definition of ethics, you will find that here we are talking about three things. The first thing is that we study the moral or ethical values or customs of a person or a group. The second thing is those values or moral principles are being analyzed. ہم اس کا ایک طرح سے analysis بھی کرتے ہیں. And the third aspect of this definition is that there is an element of application or employment of all those moral values which we study through ethics. So, the analysis of this definition tells us that there are three primary areas of moral philosophy or ethics. The first is called normative ethics. Now, what is norm? یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہم نے بہت سارا اپنی سوسائٹی کے اندر سنا ہوگا. ہم بات کرتے ہیں نارمس کی، ویلیوز کی. اس کے بارے میں ہم ضرور گفتگو کریں گے. جب ہم مورل کانسیپٹس کو، مورل ویلیوز کو، ایتھیکل ویلیوز کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ ہماری جو کوشش ہوتی ہے، یہ اصل میں سبجیکٹ میٹر ہے نارمیٹو ایتھکس کا، کہ ہماری زندگی میں ڈوز کیا ہیں، ڈونٹس کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم نارمیٹو ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو نارمس میں ہمیشہ ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے which is called the prescriptive element, because norms always prescribe something to do or something not to do. ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کیسا ہیومن بینگ ہونا چاہیے، ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے، ہمیں کون سا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ سارے ایشوز جو ہیں ان کا تعلق نارمیٹو ایتھکس کے ساتھ ہوتا ہے. دوسرا، جب ہم نے ڈیفینیشن میں انالیسس کی بات کی تو وہاں میٹا ایتھکس کا ذکر پایا جاتا ہے، کیونکہ نارمیٹو ایتھکس میں تو ہم نے نارمس کو دیکھنا ہے کہ ڈوز کیا ہیں اور ڈونٹس کیا ہیں. میٹا ایتھکس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جس چیز کو ہم اچھا کہتے ہیں، رائٹ کہتے ہیں، بیڈ کہتے ہیں، گڈ کہتے ہیں، رسپانسبلٹی کہتے ہیں، یہ جو ڈفرینٹ ہم مورل ٹرمز استعمال کر رہے ہیں، ان کے میننگس کیا ہے. سو دا اسٹڈی آف دی کانسیپٹ آف ایتھکس، جس میں ہم نے اس کو اینالائز کرنا ہے ایتھیکل کانسیپٹس کو، اس کو ہم میٹا ایتھکس کہتے ہیں. تیسری بات، ظاہر ہے کہ جن ویلیوز کو، جن نارمس کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے، جن ڈوز اینڈ ڈونٹس کو اسٹڈی کیا ہے، ہم نے جانا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، وہ ایک تھیوریٹیکل پرسپیکٹو میں ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہے. اب اس کی جو پریکٹیکل صورت آپ کو نظر آئے گی، ہماری زندگی کے جو مختلف شعبہ جات ہیں ان کے اندر جب ہم ان مورل ویلیوز کو، مورل نارمس کو اپلائی کرتے ہیں کسی بھی اسپیسیفک سچویشنز کے اندر، مثلا ہم میڈیا ایتھکس کی بات کرتے ہیں، ہم بایو میڈیکل ایتھکس کی بات کرتے ہیں، ہم انوائرمنٹل ایتھکس کی بات کرتے ہیں، ہم بزنس ایتھکس کی بات کرتے ہیں، تو یہ سارے ہیومن ایکٹیویٹیز کے ڈفرینٹ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم نے مورل ویلیوز کو
اپلائی کرنا ہوتا ہے. یعنی ان ڈفرینٹ ڈسپلنس کے اندر جہاں بھی ہمیں کوئی پرابلم آتا ہے، کوئی بھی مورل ایشوز آتا ہے، کوئی بھی ایتھیکل ایشو ارائز ہوتا ہے، اس ایتھیکل ایشو کے لیے ہمارے پاس کیا کنکلوژن ہوگا، اس کو کس طرح سے ریزالو کرنا ہے. ہم نے اس ساری چیز کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور کچھ سجیسٹ کرتے ہیں، پرسکرائب کرتے ہیں کہ بزنس ایتھکس میں یہ ہونا چاہیے، انوائرمنٹل ایتھکس میں یہ ہونا چاہیے، بایو میڈیکل ایتھکس میں یہ ہونا چاہیے. دس از بیسیکلی واٹ وی ڈو. ہم ایک اپلائیڈ ایتھکس جو ہے اس کا آغاز کر دیتے ہیں. سو دس از اے ویری فیمس سیئنگ: تھیری وداؤٹ پریکٹس, وداؤٹ application is useless, and any action without the theoretical background is blind. تو یہ جو فکر اور عمل جو ہے اس کے اندر جب تک ہم آہنگی پیدا نہ ہو جائے تب تک ایتھکس بے معنی ہے ہمارے لیے. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، what ought to be done, what ought not to be done، یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس اس وقت تک بے معنی ہیں اگر وہ فکری سطح کے اوپر ہیں، اگر وہ ایک تھیوریٹیکل لیول کے اوپر ہیں تو ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ اپنی ایک طرح سے وہ ایک جو فارم ہے ان کی، جو ان کا ایک فارمل سٹرکچر ہے، جب تک ہم اس فارمل سٹرکچر کو اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اپلائی نہ کریں وہ ہمارے لیے ایک بے معنی چیز رہ جاتی ہے. یہ تو بالکل ایسے ہے نا کہ جیسے کسی آرکیٹیکٹ نے ایک ڈیزائن بنا کے ہمیں دے دیا ہے ایک پیس آف پیپر کے اوپر، ایک گھر کا ڈیزائن یا کسی ایک دفتر کا ڈیزائن. تو جب تک ہم اس ڈیزائن کو حقیقت کے ساتھ ایک ریئلٹی میں عملی صورت اختیار، اس کی ایک عملی صورت یا عملی جامہ اس کو نہیں پہنائیں گے تو وہ نہ تو ہم اس کاغذ کے اوپر بنائے ہوئے گھر میں رہ سکتے ہیں اور نہ ہم اس کاغذ کے اوپر بنائے ہوئے ایک دفتر میں بیٹھ کے کوئی کام کر سکتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے کہ اگر ہم اپنی فکر کو، اپنی مورل فکر کو پریکٹیکل فارم کے اندر اس کی اپلیکیشن نہ کریں اپنی زندگی کے اندر تو وہ جو جتنا بھی ہمارا ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں وہ مورل ویلیوز جو ہیں وہ ہمارے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں، وہ یوز لیس ہیں. ہاں، جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں، جب ہم کوئی ایکشن کرتے ہیں، ہیومن ایکٹیویٹی ہوتی ہے، خاص طور پہ جب کوئی مورل ایکٹیویٹی ہے، اس کے پیچھے ایک تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ ضرور ہونی چاہیے. یعنی ہم کوئی کام کریں، ایک کام یہ نا کہ ہم کسی من موجی میں کر دیتے ہیں، بلائنڈلی کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ایسا کیوں کر رہے. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اگر کوئی ایکشن کر رہے ہیں اس کے پیچھے فکر کیا ہے. اگر اس ایکشن کے پیچھے کوئی فکر نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے کہ وہ ایکشن ہماری زندگی میں اتنا سود مند یا اتنا وہ ثمر آور نہیں ہو سکتا جتنا وہ عمل ہوتا ہے جو اپنے پیچھے ایک فکری روایت لیے ہوتا ہے، جس کے پیچھے ایک فکری بنیاد ہوتی ہے. اب ایتھکس میں جو کی ورڈ ہے وہ ہے ویلیو. ہم نے کہا کہ ایتھکس از دا اسٹڈی آف مورل ویلیوز. بھائی اس ویلیو سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے ویلیو؟ ہم روزمرہ کی گفتگو میں بھی ویلیو کی بات کرتے ہیں، قدر کی بات کرتے ہیں. تو ویلیو ایک ایسی کسی چیز کی، کسی ایکٹیویٹی کی ایک ایسی صفت ہے کہ جو اس چیز کو ہماری زندگی میں گراں قدر بنا دیتی. ہم جس چیز کو اپنی زندگی میں کوئی ویلیو اسائن کرتے ہیں تو فوراً ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ دوز تھنگس وچ آر ویلیویبل فار اس ان آور لائف وی مسٹ پروٹیکٹ دیم، وی مسٹ پریزرو دیم.
We always have a concern for something that has a value for us. ایتھکس میں ہم کہتے ہیں کہ اٹ از کنسرن ود ہاؤ وی شوڈ لیو، واٹ آٹ ٹو بی ڈن. یہ جتنے بھی ہماری زندگی کے اندر آٹ ہوتے ہیں، شوڈ ہوتے ہیں، یہ آپ یوں سمجھ لیے یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایکس از آٹ ٹو بی ڈن، ایکس مسٹ بی ڈن، ایکس شوڈ بی ڈن. تو یہ جتنے بھی آٹ ہیں، جتنے بھی، ان کی ہماری زندگی کے اندر ویلیو ہوا کرتی ہے یا ورتھ ہوا کرتی ہے. اب میں نے ابھی بات کی ویلیو کی کہ جب ہم نے کسی چیز کو ویلیو اسائن کر دی. اب یہ ٹیبل کے اوپر ایک کتاب پڑھی ہے، یہ ایتھکس کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے کسی بھی ایتھکس کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ اہم چیز ہے. اس کی کوئی ویلیو ہے، اس کی کوئی ورتھ. میں اس کتاب کو اٹھا کے کسی ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکوں گا، کیونکہ اس کتاب کی ایک ویلیو ہے. جب ہم کسی چیز کو کوئی ویلیو اسائن کر دیتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ہماری ورتھ ہے، تو ہمارا ایک کنسرن ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں. اور یہ آپ انسانی زندگی میں اس چیز کو بہت سارے اس کے مظاہرے دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے تھوڑی دیر میں احساس ہوا کہ میرا موبائل فون کہاں ہے، میں نے اس کو لوکیٹ کرنا شروع کر دیا. اب اس طرح سے جب میں اپنی پاکٹس کو دیکھتا ہوں کہ میرا موبائل فون کہاں گیا، تو دیٹ بیہیویئر شوز مائی کنسرن اباؤٹ سم تھنگ دیٹ ہیز اے ویلیو فار می. ظاہر ہے کہ اس دور کے اندر موبائل فون کی ایک ویلیو ہے. میری اگر اینک جس سے میں دیکھ کے میں نے پڑھنا ہے، اگر وہ کہیں گم ہو جائے تو مجھے اس کا ایک کنسرن ہوتا ہے، میں اس کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہوں. سو جس چیز کے بارے میں ہمارا کنسرن ہوگا وہ چیز ہماری زندگی میں ہمیشہ ایک ویلیو یا ورتھ رکھا کرتی ہے. اچھا، اس ویلیو اور ورتھ کی جو شدت ہے اس کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے. مثلا اگر میرے پاس کوئی معمولی سا ایک بال پوائنٹ ہے، وہ گم ہو جائے، وہ مجھے نظر نہ آ جائے، تو میرا اتنا کوئی کنسرن اس کے بارے میں نہیں ہوگا. ہاں، کوئی قیمتی کوئی اچھا سا پین اگر میرا ادھر ادھر ہو گیا تو میں اس کے بارے میں زیادہ ورڈ ہوں گا، میں اس کو تلاش کروں گا، میں اسے ڈھونڈوں گا. تو یہ جو ویلیو ہے، اچھا ویلیو آپ دیکھیں نا، یہ ویلیو کا ورڈ ہم صرف اخلاقیات کے اندر یا موریلٹی میں ہی یوز نہیں ہوتا. ایک چیز کی اکنامک ویلیو بھی ہو سکتی ہے. اب جن چیزوں کی ہمارے نزدیک اکنامک ویلیو ہوتی ہے، ہم ان کو اٹھا کے باہر تو نہیں نا پھینک دیتے، ہمارا ایک کنسرن ہے، ہم اس کو حفاظت سے رکھنا چاہتے ہیں. سو جب ہم مورل ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو مورل ویلیوز تو ایسی ویلیوز ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کا شروع سے یا صدیوں سے ایک کنسرن رہا ہے. اس کے بارے میں اس نے کوشش کی ہے کہ ان مورل ویلیوز کو جو ہے وہ اپنے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے گروپ کے اندر ان کو پروٹیکٹ کرے، ان کی حفاظت کرے. اب ویلیو کی جو ڈسٹنکشن ہے، اگر فلسافیکلی ہم ڈسٹنکٹ کریں تو کسی چیز کی دو طرح سے ویلیو ہو سکتی ہے. یعنی ایک چیز میرے لیے ویلیویبل ہے، اس سینس میں ویلیویبل ہو سکتی ہے کہ اس کی کوئی انٹرنسک ویلیو. انٹرنسک ویلیو سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں، اگر میں کسی چیز کو ویلیویبل سمجھتا ہوں ان اٹ سیلف، if something is valuable in itself and not for the sake of another thing, that thing contains an intrinsic value. ایک انسٹرومنٹل ویلیو ہوا کرتی ہے. If something is valuable for me, not in itself, rather for the sake of another thing, that thing contains an instrumental value. اس کو ایگزامپل سے ہم دیکھتے ہیں. اب انٹرنسک ویلیو، ہم نے یہ سنا ہے کہ an apple a day keeps the doctor away. اب اس میں اگر آپ یہ دیکھیں
کہ جب یہ کہا جائے کہ ایک سیب روز کھا لو آپ بیمار نہیں پڑو گے، ڈاکٹر کے پاس آپ کو نہیں جانا پڑے گا. ایپل کی جو ویلیو مجھے بتائی جا رہی ہے یا مجھے سکھائی جا رہی ہے وہ ایک طرح کی انسٹرومنٹل ویلیو ہے. بیکاز این ایپل از این انسٹرومنٹ ٹو کیپ می اوے فرام دی ڈاکٹر، مجھے بیماری سے بچاتا ہے. یعنی میرے لیے ایپل کی جو ویلیو ہے وہ انسٹرومنٹل ویلیو ہے. ہم تازہ ہوا کی بات کرتے ہیں، تازہ ہوا کی ہماری زندگی میں، ہم صاف پانی کی بات کرتے ہیں، صاف پانی کی ہماری زندگی میں جو اہمیت ہوتی ہے، جو اس کی ویلیو ہے وہ انسٹرومنٹل ویلیو ہے. کیونکہ اگر ہم تازہ ہوا میں سانس لیں گے تو ہم اچھی زندگی گزاریں گے، ہم بیماریوں سے بچیں گے. اگر ہمیں پینے کا صاف پانی مل رہا ہے تو وہ بھی ایک انسٹرومنٹ ہے، اس کی ایک انسٹرومنٹل ویلیو ہے، اور وہ ہے ہمارے لیے صحت کا حصول. اب آپ کسی شخص سے جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں نا کہ اس کی انسٹرومنٹل ویلیو ہے تو ہمارا ایک جینون کوشچن ہوتا ہے. کوئی شخص سیب کھا رہا ہے، میں اس سے پوچھ سکتا ہوں بھائی صاحب آپ سیب کیوں کھا رہے ہیں؟ وہ کہے گا جی میں صحت مند رہنے کے لیے سیب کھاتا ہوں. لیکن اگر آپ اس سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ صحت مند رہنا کیوں چاہتے ہیں، وہ کہے گا جی بڑا عجیب سا سوال کر رہے ہیں آپ. بھلا اب اگر میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں تو اس میں یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں کیوں رہنا چاہتا ہوں؟ اب اس سوال کا جواب کوئی نہیں بن پاتا کہ آپ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو صحت مند رہنا کیوں چاہتے ہیں، اس کا کوئی جواب بن نہیں پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیلتھ جو ہے اس کی ہمارے نزدیک ایک انٹرنسک ویلیو ہے. ہیلتھ از گڈ ان اٹ سیلف، ناٹ فار دا سیک آف اندر. ویئرز ایپل جو ہے اٹ از گڈ because it leads someone to attain something which is more precious, which is higher than apple, and that is health. So health جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمارے نزدیک انٹرنسک ویلیو ہوگی، اور ایپل ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمارے نزدیک انسٹرومنٹل ویلیو ہوگی. تو یہ فرق ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم انٹرنسک ویلیو کی بات کرتے ہیں، دوز تھنگس دیٹ کنٹینز این ایلیمنٹ آف انٹرنسک ویلیو are always valuable in itself, and those things that contains an instrumental value, they are valuable not in themselves, rather they are valuable for the sake of an other thing. اب اس ڈسٹنکشن میں اس ویلیو کی یہ جو ہم نے انٹرنسک اور انسٹرومنٹل ڈسٹنکشن کی ہے، اس ڈسٹنکشن کے پرسپیکٹو میں ہم نے مورل ویلیوز کو دیکھنا ہے. مورل ویلیوز جو ہیں وہ ہمارے لیے انٹرنسک ویلیو رکھتی ہیں. اگر میں سچ بولتا تو بھائی میں سچ اس وجہ سے بولتا ہوں کہ سچ بولنا میرا فرض ہے، میری ایک مورل رسپانسبلٹی ہے. میں سچ بولنے کو، ٹروتھ ٹیلنگ کو ایک ویلیو سمجھتا ہوں اپنی زندگی کی. میرے نزدیک اس کی ایک قدر و قیمت ہے سچائی کی. میرے نزدیک دیانت کی، ایمانداری کی، وفائے عہد کی ایک قدر و قیمت ہے. میں اس قدر و قیمت کی وجہ سے یہ اعمال جو ہے انجام دیتا ہوں. میں نے سچ اس وجہ سے نہیں بولنا کہ لوگ مجھے شاباش کہیں. بعض لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے سچ بول رہے ہوں، کسی وجہ سے امانت دار ہوں، کسی وجہ سے ان کے اندر وفائے عہد کا جو ایلیمنٹ ہے وہ پایا جائے. لیکن مورل ویلیوز جو ہیں ان کو صحیح معنوں میں ایک گڈ ول کے ساتھ، ایک اچھی خواہش کے ساتھ اپنایا اس وقت جا سکتا ہے جب ہم یہ سمجھیں کہ ان کی اپنی ایک انٹرنسک ویلیو. ٹروتھ از گڈ ان اٹ سیلف، ناٹ فار دا سیک آف سم تھنگ ایلس.
اب ہم اپنی اس بات کی طرف واپس جاتے ہیں جہاں پہ ہم نے ایتھکس کے 3 ایریاز کی بات کی تھی، 3 پرائمری ایریاز کی۔ نمبر 1 اس میں ہم نے کہا تھا کہ جب ہم ڈیفینیشن کو اینالائز کریں گے، ایتھکس کی ڈیفینیشن کو، تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہمیں ملے گی وہ ہے نارمیٹو ایتھکس سے متعلق۔ سو وی کین ڈیفائن the study of how to determine ethical values. This is very important. Prescribing how human beings should behave. جب ہم prescribe کرتے ہیں values کو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو ہر صورت میں کرنا ہے۔ دیکھیں، نارمیٹو ایتھکس کو ہم پرسکرپٹیو ایتھکس بھی کہتے ہیں۔ اینڈ پرسکرپٹیو، آپ نے لفظ پرسکرپشن تو سنا ہی ہوگا۔ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر آپ کو جو چیز لکھ کے دیتا ہے اس کو پرسکرپشن کہتے ہیں۔ وین یو گیٹ دیٹ پرسکرپشنس، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر نے جو کچھ اس پرسکرپشن کے اوپر آپ کو ہدایات لکھ کے دی ہیں، جو پرہیز لکھ کے دیے ہیں، جو میڈیسن آپ کو لکھ کے دی ہے، جو ٹریٹمنٹ آپ نے جو ڈاکٹر نے آپ کو ٹریٹمنٹ لکھ کے دی ہے، اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا۔ unless you act upon that prescription, you are unable to get healthy. صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس ڈاکٹر کی پرسکرپشن کو یوز کریں، اس پر عمل پیرا ہو۔ تو موریلٹی کا ایک اسپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے، جب ہم نارمیٹو ایتھکس کی بات کرتے ہیں، تو نارمیٹو ایتھکس سے مراد ہے کہ وہ کون سے ہمارے سامنے پرنسپلس ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، اور وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے۔ یہاں پہ ought کیا ہے، ought not کیا ہے، یہاں پہ ڈوز کیا ہے، اور یہاں پہ ڈونٹ کیا ہے، یہ سارا کچھ کھل کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور اسی چیز کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے نارمیٹو ایتھکس کے اندر۔ دوسرا ہم نے اس کا پہلو دیکھا تھا جس کو ہم میٹا ایتھکس کہتے ہیں۔ اب آپ اس کی ذرا ڈیفینیشن دیکھیں۔ دا اسٹڈی آف دا کانسیپٹس آف ایتھکس۔ واٹ وی ڈو analysis of ethical language and analysis of the rational foundations for ethical system. میٹا ایتھکس میں ہم نے ایتھیکل لینگویج کا انالیسس کرنا ہے۔ ایتھیکل لینگویج کے انالیسس سے مراد یہ ہے کہ جو ایتھکس کے ڈسپلن میں ہم جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں، جو ٹرمز استعمال کر رہے ہیں، ہم رائٹ ایز اے ورڈ یوز کرتے ہیں، ہم رسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں، اوبلیگیشنس کی بات کرتے ہیں، ہم رانگ کی بات کرتے ہیں، ہم گڈ بیڈ کی بات کرتے ہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں، یہ جو ایتھیکل ورڈس ہیں، ان کے کیا میننگ ہے؟ ایک تو اس چیز کا انالیسس کیا جاتا ہے میٹا ایتھکس کے اندر، کیونکہ یہ جو ایتھیکل ٹرمز ہیں، جب تک ہم ان کے میننگ کی ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، ہم اس کی اسٹڈی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے کسی چیز کو اچھا کہا ہے، کسی ہیومن ایکٹیویٹی کو اچھا کہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کیوں اچھا کہہ دیا، یعنی اس کے اچھا ہونے کے پیچھے کیا راشنل گراؤنڈس ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ جو گڈ بیڈ ہیں، یہ بنیادی طور کے اوپر ویلیو ورڈس ہوتے ہیں، اور ہم کسی چیز کو جب ویلیو ورڈ اسائن کرتے ہیں تو اس کام سے پہلے ہمارے پاس ایک ایویلیوشن ہونی چاہیے، ایک ایسے پروسیس میں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے کہ اس پروسیس میں سے، جس کو پروسیس آف ایویلیویشن کہتے ہیں،
اس پروسیس آف ایویلویشن سے گزرنے کے بعد ہم کسی چیز کو گڈ یا بیڈ قرار دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا بچوں کا رزلٹ آپ کے پاس آپ دیکھتے ہوں گے، کسی بچے کو شاباش دی ہوئی ہے، کسی کو ایکسیلنٹ لکھا ہوا ہے، کسی کو ویری گڈ لکھا ہوا ہے، کسی پہ بیڈ ہے، انسیٹسفیکٹری ہے. یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ ویلیو ورڈس ہیں، اور یہ ویلیو ورڈ اس رپورٹ کے اوپر جو درج کیے گئے ہیں ایک پروسیس آف ایویلویشن کے ذریعے سے کیے گئے ہیں. بچے کے جو پیپرز ہیں ان کو ایگزامن کیا گیا، ان کو ایویلویٹ کیا گیا، اس کے بعد ہم نے یہ الفاظ جو ہیں گڈ بیڈ کے، سیٹسفیکٹری کے، انسیٹسفیکٹری کے جو ہیں اس کے اوپر اسائن کیے. سو میٹا ایتھکس کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب ہم کسی ہیومن ایکٹیویٹی کو اچھا کہتے ہیں تو اس کے اچھا کہنے کی فاؤنڈیشن کیا ہے، کیا بنیاد ہے ہمارے پاس، وہ کون سا کرائیٹیریا ہے، وہ کون سا سٹینڈرڈ ہے کہ جس سٹینڈرڈ پہ ہم نے ایک ہیومن ایکٹیویٹی کو ایگزامن کیا، اینالائز کیا، یا ہمارے پاس وہ کون سی ویئنگ مشین ہے جس کے اوپر ہم نے کسی ہیومن ایکٹیویٹی کو وے کیا اور اس کے بعد اسے اچھا یا برا قرار دیا. یہ جو کرائیٹیریا ہے یا سٹینڈرڈ ہے، یہ ہم آگے چل کے سورسز آف موریلٹی میں کہ ہمارے پاس وہ کون سے ایسے کرائیٹیریا ہیں، کون سے ایسے ذرائع ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے. دیر آر ڈفرینٹ تھیریز، یہ آگے چل کے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. ہاں، تیسرا اسپیکٹ جو ہے جس کو ہم نے اپلائیڈ ایتھکس کہا تھا، اور اس میں ہم نے جو مورل ویلیوز جو ہے اس کی اپلیکیشن کی بات کی تھی، تو اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. دا اسٹڈی آف دا یوز اینڈ ایپلیکیشن آف ایتھیکل ویلیوز ڈیلنگ ود مورل پرابلم such as questions about the morality of abortion, capital punishment, euthanasia, and civil disobedience. اب دیکھیں ہماری زندگی میں کچھ ایسے مسائل ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے اخلاقی معاملات ہو سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں ایتھیکلی ان کو ایگزامن کرنا ہوتا ہے. جب آپ کسی چیز کو ایتھیکلی ایگزامن کریں گے، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں کسی چیز کو ایتھیکلی ایگزامن کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کچھ ایتھیکل سٹینڈرڈ ایسے ہیں، میرے پاس کچھ ایتھیکل ویلیوز ایسی ہیں کہ جن ویلیوز کے پرسپیکٹو میں میں کسی سچویشن کو اینالائز کر رہا ہوں، اور اس ایگزامن کے بعد یا اس انالیسس کے بعد میرے پاس جو مورل ویلیوز ہیں میں ان کو اپلائی کرتا. تو اس سے پہلے بھی میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ بزنس ایتھکس میں کچھ ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں، یا انوائرمنٹل ایتھکس میں کچھ ایسے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ایک مورل ڈیسیژن لینا پڑتا ہے، جہاں پہ ہمیں یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک خاص سچویشن کے اندر ہماری مورل آبلیگیشنز کیا ہیں. اب آپ دیکھیں نا انوائرمنٹ کے بارے میں ایک آپ کو ایگزامپل دینے کے لیے کہ کیا انوائرمنٹ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا میری مورل آبلیگیشن ہے یا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو پوری دنیا کے اندر گردش کر رہا ہے، اور لوگوں کا اس کے اوپر اتفاق ہے. پیپل ڈو ایگری اباؤٹ پروٹیکٹنگ، پریزرونگ دی انوائرمنٹ. انوائرمنٹ جو ہے، کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ جو انوائرمنٹ ہے، جو نیچر ہے، which is the totality of environment، یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے. جو جس طرح ہم اپنے جسم کے تمام حصوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ایک مورل obligation ہے. I do have certain moral obligation towards environment. تو یہ ایک ایسا ڈسپلن ہے کہ جہاں پہ ہم نے کسی صورتحال کو، کسی پریکٹیکل سچویشن کو انالائز کرنا ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہمیں
ایک مورل پرسپیکٹو میں اس انالیسس کو کر کے کسی مورل ڈیسیژنس کے اوپر پہنچنا ہوتا ہے. آج کے لیکچر کو سمرائز کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ مورل فلسفی کی یا ایتھکس کی ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر، ہماری تھیوریٹیکل لائف کے اندر کیا سگنیفیکنس ہے. تو اس کی جو پہلی سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ مورل فلسفی سیکس ٹو اسٹیبلش پرنسپلز آف رائٹ بیہیویئر that may serve as action guides for individuals and groups. یعنی ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ایک ایکشن گائیڈ ہمارے لیے پرووائڈ کرتی ہے، ایک انڈیویجول کے لیے بھی یہ پرووائڈ کرتی ہے اور ایک گروپ کے لیے بھی، ایک سوسائٹی کے لیے بھی، کہ سوسائٹی کو وہ کون سی ویلیوز اپنانی چاہیے، وہ کون سے ایکشن جو ہے ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے جس سے وہ ایک اچھی مورل لائف زندگی بسر کر سکے. تو دوسرا جو اس کے اندر سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ انویسٹیگیٹس وچ ویلیو اینڈ ورچوز آر پیراماؤنٹ ٹو ورتھ وائل لائف اور سوسائٹی. یعنی کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سی ایسی ویلیوز ہیں جو انسانی زندگی کے اندر جن کی ایک پیراماؤنٹ سگنیفیکنس ہوتی ہے، ایک ایسی سگنیفیکنس جو انسان کو ایک مورل ایجنٹ کے طور پہ، ایک ایسے فرد کے طور پہ کہ جو سوسائٹی میں اپنی جو مورل آبلیگیشنس ہیں، جو مورل رسپانسبلٹیز جو ہیں اس کو سمجھتا ہے اور اس کو پرفارم کرتا ہے. اس چیز کی بھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہمیں مورل فلسفی کے اندر ملے گی. تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے اس کے اندر، اٹ بلڈس اینڈ سکروٹینائز آرگومنٹس ان ایتھیکل تھیریز اینڈ سیکس ٹو ڈسکور ویلڈ پرنسپل. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ایتھیکل تھیریز ہمیں پیش کی جاتی ہیں وہ کس آرگومنٹ کے اوپر بیس کرتی ہیں، ان کی بنیاد میں کون سا آرگومنٹ ہے اور کیا یہ آرگومنٹ ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے. اسی سکروٹنی سے ہم کسی بھی ایتھیکل تھیری جو ہم نے کسی خاص سچویشن کے اندر، کسی ایکٹیویٹی کے اندر جہاں اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، اس تھیری کو، اس مورل پرنسپل کو ویلڈ یا انویلڈ قرار دینے کی کوشش کریں گے اس سکروٹنی کے ذریعے سے. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور ہم آگے بڑھیں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں، اور ایتھکس کا وہ اسپیکٹ کہ جسے ہم ایکشن گائیڈنگ ایکٹیویٹی کہتے ہیں، یہ ایکشن گائیڈنگ ایکٹیویٹی دیگر ڈسپلنس کے اندر بھی ہوتی ہے. اب ان ڈسپلنس کے ساتھ ایتھکس کا کیا ریلیشن شپ بنتا ہے، ہم اپنے اگلے لیکچر میں اس موضوع پر بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ.